आपकी होस्ट फरिया मंसब। आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान जनाब बाबर खुर्शीद साहब IT एक्सपर्ट, मजहबी स्कॉलर और सोशल वर्कर भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे रमज़ान मुबारक की फजीलत के हवाले से। नाज़रीन, जैसे कि हम सबको पता है कि रमज़ान मुबारक एक बाबरकत महीना है। इसमें रोज़े फ़र्ज किए गए, कुरान पाक नाजिल हुआ और इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक में जो इबादतें होती हैं इनका सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर करार दिया गया है रमज़ान मुबारक में। और इसके साथ अल्लाह ताला कुरान रमज़ान मुबारक में शैतान को कैद कर देता है ताकि मुसलमानों को इबादत की अदायगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, बआसानी वो इबादत अदा कर सके। तो रमज़ान मुबारक हमें सब्र, तक़वा, परहेज़गारी और एहसास का दर्स देता है। मज़ीद जानते हैं हमारे आज के मेहमान जनाब बाबर खुर्शीद साहब से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बाबर खुर्शीद है, जैसा कि आपने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं जिसने अल्हम्दुलिल्लाह हमें रमज़ान की बाबरकत सातों के अंदर हमें अपना हिस्सा डालने की तौफ़ीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला ये रमज़ान मुबारक हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक इंशाअल्लाह गुजारेंगे। और रमज़ान मुबारक एक रमज़ान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का महीना अता किया है। यकीन करें कि अगर हम इसकी कैफ़ियत के अंदर अगर हम आएँ और इसके अंदर इसके जो तकाज़े हैं उसको अगर हम पूरा करना चाहें तो अपनी रूहानियत को प्योरीफाई करने के लिए, यानी कि अपनी रूहानियत को हम एक दफ़ा बिल्कुल फ्रेश करने के लिए एक रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया है। रमज़ान मुबारक एक ऐसी इबादत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, और रमज़ान की जितनी हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जितनी भी इबादत की हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत के ज़रिए हैं। हम अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो इसका असर ये होता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होते हैं। अगर हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो यकीनन इसका मतलब कि हम अपने आप को तक़वा, परहेज़गारी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्बत का ज़रिया बेहतरीन समझते हैं। रमज़ान मुबारक के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये बात वाज़ेह है कि रमज़ान एक ऐसा ज़बरदस्त महीना है कि अगर मोमिन को अगर वो मिल जाए और अगर उसकी बाबरकत सातों से अगर वो भरपूर मुस्तफ़ीद हो सके तो यकीनन उसका तक़वे का मेयार, उसके अखलाक़ी मेयार, उसके तमाम तरह से जो ज़िंदगी से जुड़े हुए शोबे हैं, उसका दूसरों का एहसास, गरीबों का एहसास, मोहताजों का एहसास, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पूरा एक माशरती निज़ाम इसमें कायम कर दिया रमज़ान मुबारक में, अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान एक ऐसी और रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तोहफ़तन है। आप देखें कि पहले भी जो उम्मतें आई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। हमारी इबादत का ताल्लुक़, हमारी मेयार का ताल्लुक़ जो हमारे तक़वे से है। अब हम इस दौर के अंदर देख लेते हैं, जैसे कि आज हम जदीद दौर के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दौर में दाखिल हो चुके हैं और अपने डिजिटल दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और हमारे पास इतने डिजिटल वेपन्स आ चुके हैं, गैजेट्स आ चुके हैं कि हम इस इबादत के तकाज़े के अंदर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं। ये हमारे इस्लाम का भी तकाज़ा है। अच्छा, इस्लाम के तकाज़े जो हैं वो ऐसे है कि इस्लाम का तकाज़ा वही है जो आज से 1450 साल पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ दीन के मेयार बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ दीन की कोई बात बदल जाती है। दीन वही है जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हमें बता दिया और उसको मुकम्मल कर दिया। अब रोज़े की इबादत है। रोज़े में देखें हमारे अंदर एक फ़ीलिंग आती है कि जैसे अब रमज़ान मुबारक का महीना आया है, इसके अंदर इबादत का शौक़ आता है, इसके अंदर हम अपने सदका खैरात का शौक़ आता है, इसके अंदर हम अपने माहौल के अंदर ऐसी एक रूहानियत देखते हैं। तो उसकी वजह ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आपको फीलिंग्स दिलाता है, ठीक है ना। और उस फीलिंग के अंदर रुकावट क्या है? सबसे पहले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो हमारा एक दुश्मन, अज़ली दुश्मन जो इन शैतान, जो हमारा जो दुश्मन है शैतान जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ, बिल्कुल लकुम अदुव्वुम मुबीन, जो खुला दुश्मन है आपका, तो वो आपके साथ जुड़ा हुआ है।
تو سب سے پہلے تو اس کو قید کیا، جیسے کہ آپ نے اپنی بات کے آغاز میں بتایا کہ رمضان المبارک کے اندر شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. تو شیاطین کو قید کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے جو نفس امارہ اور جو گناہ کی طرف انسان کو چیزیں مائل کرتی ہیں، اللہ رب العزت نے پہلے حجت قائم کی ہے کہ بھائی آپ کی یہ چیزیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہ ہو، انسان کیونکہ اللہ رب العزت اس کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا کافی زیادہ ایسے جوابات ہیں، تو اللہ نے ہر جواب کے حصے میں اللہ رب العزت نے اس کو اس پہ حجت قائم کی کہ شیطان جو تمہارا ازلی دشمن ہے اس کو تو پہلے قید کرو نا. اب آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ آپ اس کی فیلنگز کو دیکھیں. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ صبح فجر کے وقت، تہجد کے وقت، پھر سارا دن کی کیفیت، انسان کے اندر روحانیت کیفیت، بھوکے پیاس رہ کے غریبوں کا احساس، محتاجوں کا احساس، پھر اس کے بعد جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت سے جو دعائیں کرتے ہیں اس کے اوپر لوگوں سے مطلب اس وقت کی جو اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے دار جب اپنی دعا اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت دعا کو لازمی طور پہ قبول کرتے ہیں، لازمی طور پہ قبول کرتے ہیں. پھر قیام اللیل آ جاتا ہے، پھر افطاری کے بعد آپ بہت سارے ایسے معاشرتی کام ہیں جو انسان اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب 30 دن اس چیز کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، ایک ریہرسل کی جاتی ہے، ڈیلی آپ نے اٹھنا ہے، اس ٹائم آپ نے کھانا ہے، اس ٹائم آپ نے رکنا ہے، اس ٹائم آپ نے اپنے آپ کو اپنے قابو رکھنا ہے، یعنی کہ اپنے جتنے بھی اللہ رب العزت نے جائز امور دیے ان کو بھی قابو رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ رمضان المبارک کے اندر افطاری کا سماں ہے، سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں، ایک گیدرنگ ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ اسلام سے پیارا، اسلام سے خوبصورت مذہب کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ جو آج کل لوگ اسلام، آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو ایسے نسل بھی ڈیولپ ہو رہی ہے معاشرتی سطح کے اوپر جو اسلام کی اندر ایسی خرابیوں کو پیش کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے خوبصورت مذہب، اسلام سے پیارا مذہب کس چیز کا ہے کہ وہ جو خالق ہے، جو مخلوق ہے، اس کے درمیان جو تعلق قائم کرنے جاتا ہے وہ اسلام سے بہتر نہیں ہو سکتا. اسلام ایک ہمارا مذہب ہے جس کو ہم نے اس کو جو ہے وہ ہر طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے، اور بلکہ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو مطلب غیر مسلم ہے، جو اس ٹائم ملحد ہو رہے ہیں، جو اپنے مذہب کے نام کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. سر مجھے بتائیے گا، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، تو رمضان مبارک ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کا بھی درس دیتا ہے. روزے کی حالت میں میں نے دیکھا کہ لوگ موویز اور سانگ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنا ٹائم گزارنے کے لیے، تو آپ اس حوالے سے ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنا خیال رکھنا چاہیے روزے کی؟ دیکھیں، اسلام کا جو مزاج ہے وہ وہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج سے 1450 سال پہلے، یا اسلام کا جو مزاج ہے بالکل ایسے ہی ہے جو پہلے تھا اور آج ہے. جیسا کہ میں خود IT کنسلٹنسی دیتا ہوں، سوشل میڈیا سے میرا تعلق ہے، سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر سارا دن ہمارا وقت گزرتا ہے، یوٹیوب ہے، انسٹا ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاکس ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی بزنس اپرچونیٹیز کو وہاں سے اویل کرنا ہوتا ہے. اور جیسے میں آج جو آپ سے تقریر کر رہا ہوں، یہ جو میں آپ سے اسپیچ کر رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو اپنا جو وائس فلوٹ کر رہا ہوں، اس کا بھی تعلق ہمارے سوشل میڈیا سے ہے. سوشل میڈیا بیسکلی بلیسنگ ہے، یقیناً اس سے ہمارے روزگار کا تعلق ہے، اس سے ہمارے بہت سارے ایسے معاشرتی مسائل جڑے ہوئے ہیں، اس سے ہمارے بہترین تشہیر کا ذریعہ ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک جتنے بھی جدید تشہیر کے ذریعے اسلام کے لیے یوز کیے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میری آواز اللہ رب العزت نے اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں فلوٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم جنریٹ کیا. جیسے پہلے لوگ گفتگو کرتے تھے، اونچی پہاڑی پہ جاتے تھے، کوئی آگ جلا کے لوگوں کو مائل کرتا تھا، کوئی ساؤنڈ کے ذریعے مائل کرتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا کی پازیٹیو امپیکٹس کو اگر دیکھیں تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جس کو ہر انسان اگر پازیٹیولی یوز کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں کہ اب اللہ کا خالص پیغام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص بات وہ پورے معاشرے کے اندر پھیلا سکیں اس زبردست آئیڈیا کے ساتھ. اور دوسرا، جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے اندر آبویسلی جیسے انسان جب سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، جب انسان کے پاس گیجٹس ہوتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے اندر جاتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے امتحان کا باعث ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ میں بہت اللہ رب العزت نے ذہن میں چیزیں ڈالی ہیں. تو بہترین ذریعہ انسان کی آزمائش کا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص ہے وہ ان چیزوں سے عاری ہے، دور ہے، تو وہ آزمائش میں نہیں ہے. آزمائش میں تبھی پتہ چلتا ہے میرا ایمان کتنا ہے. اب میں اس سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہوں، میرے سامنے اگر سانگز آتے ہیں، کوئی فلمز آتی ہیں، کوئی ریلز ایسی آتی ہیں جو میرے روحانی افیکٹس کو مطلب متاثر کرتی ہے کہ یار نہیں میں روزے سے ہوں. تو روزہ اسی چیز کا نام ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، پرہیزگاری ہے، ٹھیک ہے نا. اب پرہیزگاری، اب میں نے بھوکا بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں،
ٹھیک ہے نا, اس کا تعلق میرے جسم کے ساتھ ہے, لیکن کیا جو میری روحانی کیفیت ہے جس کا تعلق ہمارے اللہ کے ساتھ ہے یا ہمارے دین کے ساتھ ہے یا ہمارے جذبات کے ساتھ ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان گیجٹ سے, ان آوازوں سے, ان وائس سے اور ان چیزوں سے انسان اگر نہ بچے تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہنے کی ترغیب نہیں دیتا کہ میں صبح سے شام تک بھوکا رہوں, میں صبح سے شام تک پیاسا رہوں, میں صبح سے شام تک سوتا رہوں. اسلام کا تقاضا ہے کہ جو اس کے مقاصد ہیں, اسلام ایک بہت وسیع جامع قلب ایک مذہب ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ چیزیں دی ہیں, تو انسان اگر ان چیزوں سے بچتا ہے, سوشل میڈیا کی جو غیر ضروری ایکٹیویٹی سے بچتا ہے, تو اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں, دورہ قرآن میں شامل ہوتے ہیں اور قرآن کی بات کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت کس کے پاس ہوتا ہے. مگر اگر آپ دیکھیں کہ اگر میں اس ٹائم دو چیزوں پہ اپنے آپ کو تو نہیں قائل کر سکتا نا, ایک طرف میں رمضان کی بابرکت ساعتوں میں اور دوسری طرف میں اس کی نیگیٹیوٹی میں ہوں. ایک طرف میں قرآن اگر پڑھنا شروع کر دوں گا, میرے پاس کیا ٹائم رہے گا. میں روزگار میں ہوں, تو میں بعض ایسے ہوتے ہیں, میں کبھی ڈرائیو پہ ہوں اور میں بہت سی ایسی چیزوں پہ ہوں, تو قرآن میرے زبان پہ ہوگا, تو مجھے آلٹرنیٹیو پیرالل جو سسٹم ملا, وہ جو شیطان کا سسٹم ہے, شیطان تو پہلے ہی قید ہے, تو ان چیزوں کے قید ہونے سے کیا میں بھی اپنے جو اندر کی خواہشات ہیں اس کو قید کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا. ایگزیکٹلی جو میری نفس کے اندر جو چیزیں خواہش پیدا ہوتی ہے, کیا میں نے اپنے نفس کو تو نہیں اپنا خدا بنا لیا. ٹھیک ہے نا, یہی چیز انسان کا امتحان ہے. اور آخر میں بلکہ اس بات کے اختتام میں کہ اگر میں اس معیار پہ پورا اترتا ہوں تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ اگر 30 ڈیز ہیں, 30 دن ہیں, اگر آپ ان چیزوں کے اوپر اپنی امپلیمنٹ کرتے ہیں, ایگزیکیوشنز کرتے ہیں, آپ اس سے بچتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی, تو جیسے ہی 31واں دن یا اگلا مہینے کا دن شروع ہوتا ہے, تو کیا جو آپ کی پریکٹس ہے, کیا وہ رائے گاہ تو نہیں چلی گئی, لیکن مسلمان اپنے عمل کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا, یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا, ایک سینسیبل انسان اپنی ایفرٹ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. اب ایک اتنا معمار اپنا گھر تعمیر کرتے کبھی نہیں گراتا. ٹھیک ہے, ایک خوبصورت انسان, جب کوئی چیز, کوئی دانا شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے اور اگر اس کو بعد میں خود ہی اپنے ہاتھ سے تباہ کرتا تھا, قرآن کی بھی آیات ہیں کہ انسان پہلے بہت خوبصورت ایک چیز بنایا, اس کو تباہ کر دے, تو یہ ایک بڑھیا کی مثال ہے جو اپنے ہاتھ سے وہ کپڑا سوتی ہے اور پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ دانا شخص کی مثال ہے کہ انسان اپنے اعمال کو, اپنے کردار کو, اپنی اخلاقیات کو, اپنی عبادات کو جب تک محفوظ کرتا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ دانا شخص کہلاتا ہے. اور مسلمان تو ہوتا ہی دانا ہے, اسلام کے اندر آنے سے انسان کو دنائی ملتی ہے, یہ چیز یاد رکھیں. جیسا کہ میں نے سنا کہ آپ فرسٹ روزے سے 30 لاسٹ تک آپ افطاری سحری کرواتے ہیں, سحری کا اہتمام کرتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ سحری کن لوگوں کو کرواتے ہیں, کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں یہ ہے کہ لوگ شو آف زیادہ کرواتے ہیں, اپنے دوستوں کو یا اپنی فیملی کے لوگوں کو بلوا لیتے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ اتنا اچھا اہتمام کرتے ہیں سحری کا, تو آپ کن لوگوں کو بلاتے ہیں؟ جی بالکل, اصل میں یہ ہمارے آڈینس تک آپ نے سوال پہنچایا ہے. اس کا سامعین کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی جیسے رمضان المبارک ایک اپنے اندر ایک خوبصورتی رکھتا ہے, ایک بہت زیادہ جذبہ اتحاد رکھتا ہے, جذبہ قربانی رکھتا ہے, تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ ہم اسلام سے اگر جڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر کے ساتھ والا کوئی بھی ایسا شخص اگر بھوکا سو جاتا ہے تو میں اپنے دین کی, اپنے ایمان کی, اپنے مسلمان ہونے کی, اپنے نمازوں کی, اپنے قرآن کی, اپنے روزوں کی اور اپنے تہجد کی فکر کروں کہ وہ ایک طرف اور آپ کا ہمسایہ اگر بھوکا رہ جائے. یہ ایکچوئل اسلام ہمیں تبلیغ کرتا ہے, ایکچوئل اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے کچھ عرصے پہلے, میں اپنے سامعین سے مخاطب ہوتا ہوں, کچھ عرصے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ افطاری کا ٹرینڈ ہے, افطاری لوگ بلاتے ہیں, اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ بہت اچھا فعل ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن جو سحری کا ایک وقت ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بھی بعض اوقات امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ انسان نے اگر سحری کسی کو کھلانی ہے اپنے معاشرے کے اندر, اپنے دیکھیں کوئی اتنا بڑا میں کام نہیں کر رہا, میں سچی سے بتاتا ہوں, مگر اللہ رب العزت اس کو قبول کرے, کوئی بھی چھوٹی ایفرٹ ہو اللہ رب العزت کے ہاں بہت قدر رکھتی ہے. اس میں ایسا ہے کہ ہم نے جو سفید پوش لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, وہ اب دیکھیں نا سفید پوش لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اتنی مہنگائی کا دور ہے, لوگ اپنی قوت خرید سے اپنے قریب نہیں جا رہے, مطلب اتنی زیادہ پریشانی ہے. آپ کو پتہ ہی ہمارے معاشرتی اس ٹائم کیا کیا مسائل ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ جو ہم نے ایفرٹ کیا, ممکن ہے کہ ہمارے لیے ہمارے ذریعہ نجات, اور ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت سے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہم نے سحری کا جو انیشیٹو لیا ہے, سحری کے انیشیٹو میں یہ ہے کہ ہم وائٹ کالر سفید پوش لوگوں کو بلاتے ہیں
اور ان کو اپنے ہم بھی بیٹھتے ہیں ٹیبلز کے اوپر, وہ بھی آتے ہیں, اور بلکہ وہ پکچرز بھی ہوں گی اس کی نا, دکھائیں گے آپ کو, وہ ٹیبل راؤنڈنگز لگا ہوتا ہے. تو اس میں ہم باقاعدہ سفید پوش لوگوں کو بلاتے ہیں, ٹیبل سیٹ اپس ہوتے ہیں اس کے اندر, وہ باقاعدہ ہمارے کوئی 20+ والنٹیئرز ہیں, اور آلموسٹ راؤنڈ فگر میں اگر میں مبالغہ سے نا آرائی سے کام نہ لوں تو 800 سے 1000 لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے. اس میں پارسل ڈسٹریبیوشنز ہیں, اس میں ہم بڑا ہی پروٹوکول دیتے ہیں کہ کسی کو یہ حد تک کہ نفس عزت نہ ہو کہ یار ہم کسی جگہ پر ایسے جا رہے ہیں. لوگ آتے ہیں, کھاتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں. وہاں پر سحری کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے. وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے کی اچھی لذیذ اشیاء موجود ہوتی ہیں, کھانے کا بہترین اہتمام ہوتا ہے, اور وہاں پہ روزہ رکھتے ہیں, اور ہمیں دلی تسکین ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہم کوئی ایسا عمل کر جائیں جو ہمارے والدین کے لیے, ہمارے لیے کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے. جی بالکل سر, آپ سوشل ورکر بھی ہیں, سماجی کارکن ہیں, تو آپ مجھے بتائیے گا اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ ہر انسان اس سے جڑا ہوتا ہے. میں اپنی ذاتی حیثیت کو یہاں پر نہیں بتانا چاہتا کیونکہ میں نے بھی کنہیں سے سیکھا ہے, اور یہ تسلسل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک چلتا آ رہا ہے. جب اللہ رب العزت نے پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ہوئی, جب آپ گھبرائے ہوئے تھے, تو آپ نے وہ ایسی ان کی عادات پیش کی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں, بے افغان کا خیال رکھتے ہیں, مساکین کا خیال رکھتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا بہترین اسلوب ہے. جیسے ہم ایمان لاتے ہیں, جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں, آگے ہمارے بلڈ کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں سوشل ورکنگ کے طور پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز اپنے والدین کی تربیت سے ہوتا ہے. تو میری اللہ رب العزت میری والدہ کو سلامت رکھے اور ہمیں سوشلسٹک لیول کے اوپر انہوں نے متحرک کیا. میرے والد محترم اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ, میں ان کا صدقہ جاریہ ہوں. تو یہ آپ کے پیرنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اخلاقی اقتدار, آپ کی معاشرتی اقتدار, آپ کی اخلاقیات اور یہ تمام چیزیں آپ کی گھر کی تربیت سے جڑی ہوتی ہیں. جب ہم معاشرے کے اندر جاتے ہیں, ہم اپنے کسی ایسی کمیونٹی میں جہاں پہ ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سب سے خوبصورت ڈیولپمنٹ, سب سے پیاری ڈیولپمنٹ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے. اچھا یہ چیز دیکھیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کا اثر جو ہے نا, یہ آپ کی لائف کے آخر میں تک چلتا ہے, اور آپ کے ساتھ جو آپ کے لوگ جڑتے ہیں یہ آپ ڈیولپمنٹ ان کے اندر بھی ڈالتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر وہ بلڈ ہو چکی ہوتی ہیں, اور آٹومیٹکلی وہ آپ اس کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ جیسے اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے ارد گرد کے ماحول میں ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں تو لوگ جڑتے ہیں, ایک سے ایک لوگ 11 بنتے ہیں, 11 سے ایک پورا گروپ بنتا ہے, گروپ بننے سے پوری کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اور اسی کو ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں انسان کہتا ہے, اپنی عمر کے لحاظ سے کہتا ہے کہ یار میرے پاس کچھ کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسپائل کر رہے ہیں, اپنے ٹائم کو کل کر رہے ہیں ایکسٹرا کسی ایسی مصروفیت کے اندر, ایسی رسپانسبلٹی کے اندر, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں, اپنے آپ کو سرو کریں, اور تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ تمام تر ہماری جو اخلاقی اقدار ہے ان کو وہ آگے لے کے چل سکے اور ایک معاشرے میں فعال کردار ادا کر کے اس کا حصہ بنے. جی بالکل, بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے آج کے مہمان جناب بابر خورشید صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور رمضان مبارک کی فضیلت پر روشنی ڈالی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ڈی او پی یعقوب بھٹی کے ساتھ فریحہ منصب, 94 نیوز لاہور.